औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं मंसूर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं इंटरव्यू के लिए एक ऐसी शख्सियत के घर हाज़िर खिदमत हूँ जो कई नस्लों के मोहसिन हैं। उस्ताद वैसे भी किसी भी कौम का मोहसिन हुआ करता है। वजह यह है कि वो पेशे पैगम्बरी से वाबस्ता होता है। कौमों की तकदीर उसके हाथ में हुआ करती है। उस अजीम शख्सियत को मिलवाने से पहले उन्हीं का एक शेर आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। तेरे वजूद की नस नस से आँख झांकेगी, तेरे वजूद की नस नस से आँख झांकेगी, गर है ज़ौक़े तमाशा नज़र की बात न कर। आप यकीनन समझ गए होंगे मैं शाहीनों के शहर सरगोदा की धरती के काबिल फ़ख्र बेटे अजीम माहिर तालीम, शायर, अदीब, नक़ाद, अफसाना निगार, मुतरजिम, समाजी कारकुन, एम ए इंग्लिश, एम ए उर्दू, पहले नाबीना एम.फिल गोल्ड मेडलिस्ट, पहले नाबीना PhD, पहले नाबीना लेक्चरार, साबिक प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा, साबिक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर, और उनका बहुत लंबा तारुफ है। वो उनसे इंशाल्लाह मैं आपकी बातचीत जो है वो करवाता हूँ। और मेरी मुराद मेरे भी मोहसिन, आप सब के मोहसिन अजीम उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़े एज़ाज़ से नवाजा है। तमग़ा इम्तियाज़ आपको मिला है सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और इसीलिए मैं हाज़िर खिदमत हुआ हूँ ताकि जो सरगोदा के बहुत ज़्यादा लोग थे जो इस बात की डिमांड कर रहे थे कि सर का इंटरव्यू जो है वो आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए लें, तो सर मैं सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अपना इतना टफ स्केड्यूल है आपका, उसमें से आपने टाइम सर निकाला, तो बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको तमग़ा इम्तियाज़। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ पर की ज़हमत की, आपने आप इधर आए हैं तो ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आप मेरे तालिब इल्म भी हैं और इसके बाद आपने जो तरक्की की ब्रॉडकास्टिंग में, टीचिंग में, ये बड़ी काबिल फ़ख्र बात है मेरे लिए। जब भी मैं आपका नाम लेता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है। जी बहुत शुक्रिया सर। सर आपसे चंद बातें जो लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं। थोड़ा सा सर अपने बचपन के बारे में, अपने आबा व अजदाद के बारे में बताइएगा सर। देखिए, मेरी पैदाइश तो हुई थी करनाल में, मशरक़ी पंजाब। 1945 की बात है ये। फिर हम पाकिस्तान आ गए। मेरे फादर टीचर थे गवर्नमेंट हाई स्कूल खुशाब में। वहाँ खुशाब में रहे हम लोग। 8 साल की उम्र तक तो मैं कुछ देख सकता था, पूरा नहीं देख सकता था, लेकिन बड़ी हद तक चीज़ें मुझे नज़र आती थी। फिर बिल्कुल बिनाई जाती रही, वो कोई रेटिनल डिटैचमेंट की वजह से। लेकिन शुरू में बहुत दिक्कत हुई, बड़ी मायूसी सी थी, बड़ी डिप्रेशन था। लेकिन फिर जब हमें मालूम हुआ कि नाबीना लिख पढ़ भी सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर बड़ी हिम्मत बंधी और फिर ये तालीमी सफ़र जारी हुआ। मैंने मैट्रिक से लेके एमए तक आम कॉलेजों और स्कूलों में पढ़ा और फिर 1968 में मैं गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा में बतौर लेक्चरर। जी सर मैं इस तरफ आता हूँ। तो सर ये फरमाइएगा, आप फरमा रहे हैं कि करनाल में आप पैदा हुए 1945 में, बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, 2 ईयर बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो आपके वालिद ग्रामी जो हैं वो पहले से खुशाब में थे या वहाँ से जब माइग्रेशन होके आए तो फिर माइग्रेट होके आए तब सर? वहीं से आए थे हम, और बड़ी मुश्किल से आए थे। मरते मरते बचे थे, कत्ल गारत का दौर था और छुप छुपा के हम वहाँ से निकले थे। बड़ी मुश्किल से जान बची थी क्योंकि हर तरफ लिए फिरते थे करपान सिख मारने के लिए। और मेरे वालिद ने मेरी बड़ी बहन को ये कहा था कि तुम मुझे पापा ना, मुझे अब्बू ना कहना, पिता कहना, या मम्मी को माता कहना, ताकि कोई ये समझे कि ये हिंदू है या सिख है। तो बहरहाल ये एक बड़ी दर्दनाक कहानी है। यहाँ से हम खुशाब आ गए थे फिर, यानी जान बचाने के लिए उन्हें ये जो है वो कदम जो है वो उठाना पड़ा। तो सर खुशाब में आप थे, फिर आप सरगोदा कब तशरीफ़ लाए? सरगोदा देखिए, मेरा जो सफ़र रहा वो तालीम की वजह से रहा। वालिद साहब गवर्नमेंट हाई स्कूल खुशाब में टीचर थे और बड़े वेल इस्टेब्लिश थे। लेकिन ऐसा था कि जौहराबाद में जो कॉलेज बना था वो FA तक था
تو انہوں نے اس سے پہلے ہی ایک مکان خوشاب سے سرگودا میں مکان بنوا لیا تھا سیٹلائٹ ٹاؤن میں 736 سے میرے بی اے کے لیے تاکہ میں بی اے کر سکوں. تو جب بی اے یہاں کرنے کے لیے ہم آئے تو یہاں ایم اے انگلش نہیں تھا. یس سر. اس کے لیے ہمیں شفٹ کرنا پڑا فیصل آباد. یعنی فادر نے میری پوری فیملی نے میرے ساتھ یہ شہر شفٹ کیے اور پھر واپس سرگودا آ گئے ہم لوگ. یہیں پھر جاب رہا 30 سال سروس کی. تو میں یہاں ہوں. درمیان میں 3 سال کے لیے میں لاہور چلا گیا تھا پنجاب یونیورسٹی میں, وہیں جا کر پڑھایا تھا, لیکن بہرحال میں پھر واپس آ گیا. اور سر والد گرامی کا کب انتقال ہوا سر؟ میرے والد شیخ اللہ دیا کا انتقال 2011 میں. 2011 میں. تو سر کافی عرصہ وہ آپ کے ساتھ رہے ماشاء اللہ. 1945 میں آپ پیدا ہوئے, 55 اور 65 66 سال وہ آپ کے ساتھ رہے. تو سر جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ سے بینائی جو ہے وہ لے لی, تو پھر تھوڑا سا سر بتائیے گا کہ اس دوران آپ کو کن مشکلات سے گزرنا پڑا؟ دیکھیے, میں آپ کو شاید معلوم ہو کہ صرف میں نابینا نہیں ہوا, میرے 2 بھائی اور بینائی کھو بیٹھے, ایک بہن بھی بینائی کھو بیٹھی. تو وہ بڑے مایوس ہو گئے تھے. سر لوگ جاننا چاہیں گے کہ اس کی ریزن کیا ہوئی سر؟ یہ ریٹینل ڈیٹیچمنٹ ایک بیماری ہے کوئی کہ نروس ڈرائی اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور لائٹ کارنیا تک نہیں پہنچتی. یس سر. تو بڑی پریشانی ہوئی تھی. اور ایک موقع پر تو جیسے کہ میں نے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ لکھا ہے کہ وہ خودکشی کرنے پر بھی تیار ہو گئے تھے. اللہ. بہت دردناک سین تھا وہ, جب رات کو وہ فرش پہ لیٹے ہوئے تھے تو میرے منہ سے ایک لفظ نکلا تھا, جملہ ہو گیا تھا کہ ابا جی آپ خودکشی نہیں کریں گے, خودکشی تو ہماری ہوگی. تو اس کے بعد انہیں حوصلہ ہوا اور بڑی انہوں نے محنت کی, اور میں نے بھی محنت کی, میرے بھائی بہنوں نے بھی کی, اور ہم اس قابل ہوئے کہ ہم باعزت زندگی گزار سکیں اور بلکہ دوسروں کو بھی سپورٹ کر سکیں. سر اس مقام تک لانے میں ظاہر ہے والد گرامی نے اور باقی فیملی نے تو آپ کو بہت سپورٹ کیا, اور بھی کچھ لوگوں کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیں گے سر آپ؟ اس کا کریڈٹ بہت سے لوگوں کو جاتا ہے. میرے کلاس فیلوز کو جاتا ہے, میرے بہت سے اساتذہ کو جاتا ہے, اور دوستوں کو جاتا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ شاکی ہوتے ہیں کہ ہمیں دوست نہیں ملتے, دھوکہ باز ہوتے ہیں, ٹھیک نہیں ہوتے. لیکن مجھے 90-95% لوگ ایسے ملے جنہوں نے مجھے بہت محبتیں دیں, ہر شہر میں, ہر جگہ. سر آپ ہیں ہی قابل محبت, تو آپ کو محبت ہی ملے گی سر. لاہور گیا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے تم سمندر میں جا کے غرق ہو جاؤ گے, لیکن لاہور میں اتنا اسٹیبلش ہوا تھا کہ مجھے ایسا لگتا کہ میں لاہور کا ہی رہنے والا ہوں. یہ وہ ایک الگ چھوٹی سی بات تھی کہ ہم نے وہاں پلاٹ لیا, وہ غلط طریقے سے لے لیا, وہ فراڈ تھا, تو پھر ہم ادھر آ گئے. تو ادروائز میں وہاں بالکل سیٹل تھا لاہور میں, اور پنجاب یونیورسٹی والوں نے پوری عزت مجھے دی تھی ریسرچ آفیسر بنا کر اور اسسٹنٹ پروفیسر بنا کر. سر جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھنے کے لیے آیا تو آپ کے نام کی بڑی دھوم تھی, بڑی گونج تھی. پروفیسر عبدالحمید چودھری صاحب جو ہیں اس وقت جو ہیں وہ پرنسپل تھے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی جو ہے وہ عزتوں سے نوازا. آپ جہاں سے گزرتے تھے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جو آپ کے پاس پڑھتے تھے وہ تو ظاہر ہے آپ کو جانتے تھے, جو نہیں آپ کے پاس پڑھتے تھے وہ آپ کو رک کر جو ہے وہ دیکھتے تھے. تو ایک شخصیت آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے, وہ کون تھے سر؟ شروع میں تو میرے ایک بزرگ تھے نانا جی, بہت شروع میں نا, جب میں نے جاب کیا شروع 68 69 70 میں, تو اس کے بعد پھر رہے شاگرد ساتھ رہے, لوگ ساتھ رہے, تو شروع میں وہی تھے. سر یہ تمغہ امتیاز سر آپ کو ملا ہے, تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت پہلے آپ کو جو ہے وہ ملنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی صلاحیتوں سے نوازا, آپ کی بڑی خدمات ہیں, پرٹیکولرلی جو بلائنڈ ایسوسیشن ہے اس کے لیے آپ کی بڑی گراں قدر خدمات ہیں. پورے پاکستان کے لیول پر آپ نے جو ہے وہ جا کر کام کیا. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ وقت پہ ملا ہے یا تھوڑا لیٹ ہو گئے؟ میں سمجھتا ہوں جو بھی حکومت نے جس طرح کی ریکگنیشن کی ہے تو میں خوش ہوں اس پہ. اتنی دیر اور سویر کی کوئی بات نہیں ہوتی. یہ نہ بھی ملتا تو شاید مجھے کوئی خاص فرق نہ پڑتا. جو میں نے لکھا پڑھا ہے اگر اس میں کوئی زندگی ہے تو وہ اس میڈل سے زیادہ دیر تک موجود رہے گی. یہ میڈلز تو ملتے رہتے ہیں, اس کے لینے کے بہت سے اور طریقے بھی ہیں. تو بہرحال میں خوش ہوں کہ مجھے ملا ہے اور لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے اس پہ.
لیکن اصل چیز میڈلز نہیں ہوتی, میٹل ہوتا ہے, اسپرچول, یور فزیکل, یور مورل character, your hard work, diligence, persistence, all these things, they matter. یس سر, اس کے لیے تو ظاہر ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ عوام آپ کو اتنی محبت جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ دیتے ہیں. سر تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ پاکستان ایسوسی ایشن آف دا بلائنڈ, اس کے آپ صدر بھی ہیں, اور اس وقت جو ہے وہ کیا سچویشن ہے, جتنے نابینا ہمارے پاکستان کے اندر حضرات ہیں اس کے لیے کون جو ہے اس کے لیے سپورٹ کر رہا ہے, پاکستان سے باہر بھی اس کی سپورٹ ہوتی ہے یا صرف پاکستان کے اندر ہی سپورٹ ہو رہی ہے, یا آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں یا آپ اور چاہتے ہیں کہ مزید اس لوگ جو ہیں وہ اس طرف آئیں, اویئرنیس یہ وہ ساری صورتحال سر بتائیے گا ذرا. دیکھیے یہ جو نابیناؤں کے لیے ادارہ ہے یہ ہمارا 79 میں اس کی رجسٹریشن ہوئی تھی. یہ این جی او ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. زیادہ فنڈنگ تو پبلک کی طرف سے ہی ہوتی. کوئی شاگرد ہیں, دوست ہیں جو دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمیں آتے بھی ہیں, بچوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ انہیں ہم فری میس دے رہے ہیں, فری اسٹے دے رہے ہیں, فری ایجوکیشن, ایم اے تک جو کچھ سہولت ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں ہم کرتے رہتے ہیں. ہر سال کے 2-4 بچوں کو جاب بھی مل جاتا ہے. اس سال تو کوئی 5 بچوں کو جاب ملا جو ہمارے شاگرد تھے, یہاں ہی تھے. تو بچوں کو پھر جب جاب ملتا ہے تو ازدواجی زندگی شروع ہو جاتی ہے, پھر انہیں پاؤں پہ بچے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بڑا مجھے فخر ہے, میں نے کئی ماں باپ کو روتے دیکھا جب میرے پاس آئے کہ ہائے ہمارے بچے کی بنائی چلے گی, کیا بنے گا. میں نے سہارا دیا کہ دیکھو جو میرا بنا ہے انشاءاللہ وہی بنے گا. تو وہی بنا, لوگ بڑے کامیاب. اور بلکہ ایک والدہ آیا کرتی تھی, اس کے 2 بچے بلائنڈ ہو گئے, وہ بہت روتی تھی. اب ایک اس کا بچہ جو ہارون آپ کے یہاں یونیورسٹی میں لا کالج پڑھا رہے اور ایک جج ہے وہاں اسلام آباد. یہ دونوں بچے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے آیا کرتے تھے. تو لیکچرر تو کئی ہیں جو یہاں سے پڑھے, کئی نواز شریف کالج میں ایک طارق بڑھا رہے ہیں, وہ بھی ہمارے پاس تھے. تو اس طرح سے کئی جگہ ہر فیلڈ میں تقریباً یہاں کے سر ڈیفینیٹلی اٹس آل کریڈٹ گوز ٹو یو. سر یہ فرمائیے گا کوئی زندگی کا کوئی اہم واقعہ جسے آپ کبھی فراموش نہ کر پائے ہوں. دیکھیے زندگی کا کوئی ایسا میں تو ساری زندگی فراموش نہیں کر سکوں گا. زندگی ہر لمحہ مجھے آزماتی رہی ہے, ہر لمحہ میں زندگی سے نبرد آزما رہا ہوں, لیکن میں نے ہمت کبھی نہیں ہاری. پریشان میں کچھ دیر کے لیے ہوتا ہوں, انسان ہوں, لیکن پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پریشانی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں نے ڈپریشن پر بھی کتاب لکھی ہے, آپ کی نظر سے گزری ہوگی. تو میری 24 کتابیں میں سے لکھی گئیں, 10 شاعری کی کتابیں ہیں. یہ میں نے 4 زبانوں میں شاعری کی ہے, انگلش میں, اردو میں, پنجابی میں اور پرشین میں. اور نفسیات پر لکھا میں نے. جان ڈن اور کیٹس جو انگریزی کے شعراء ہیں, یہ بر صغیر میں پہلی کاوش ہے کتابی صورت میں. تو اس طرح کے بہت سے کیے, اور تو یہ تمام واقعہ مجھے کچھ بھی نہیں بھولے گا. یس سر, جب میں آپ کے پاس پڑھ رہا تھا تو ایف اے میں سر میں جب تھا تو آپ نے ایک جملہ بولا تھا, مجھے آج تک یاد ہے. یعنی جب آپ ہمیں لکھواتے تھے کہ آپ اس کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن کریں اردو سے انگلش, ایک جملہ آپ نے بولا تھا کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور تم محنت نہیں کر رہے ہو. یہ سر کیا سینٹینسز اپنے پاس سے کریٹ کرتے ہیں, ایسا میسج ہوتا تھا, یعنی یوں لگتا تھا جیسے آپ ہمیں ہی کہہ رہے ہو. سر میں ابھی تک لکھواتا رہتا ہوں, اور 10 فکرے یہ 10 ٹانکس ہوتے ہیں جو میں دیتا ہوں, اور پھر گھر کے لیے چیک, اور وہ میں نے کبھی سوچتا نہیں ہوں. جب میں لکھوانے لگتا ہوں اسی وقت وہ آ رہا, یعنی سائملٹینیسلی آئی ایم گیونگ یو ڈکٹیشن اینڈ آئی ایم تھنکنگ. اس میں کوئی پہلے سے کوئی تیاری نہیں تھی. میں نے کبھی پہلے جملے لکھوانے میں, ایسے لکھوانے میں, سمری لکھوانے میں, کہیں سے جیسے حادثہ بات کرتے ہیں, وہ چیزیں سب کریٹیو ہوتی ہیں. سر بڑی ایک مطلب بڑی آنر کی بات ہے, کچھ لوگ جو ہیں وہ شاعر ہوتے ہیں, لیکن سر وہ نثر جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. یہ سر کیسے ہے کہ مطلب شاعری بھی نثر بھی اور کمال. سر ایسے نثر میں اتنی لوگوں نے تعریف کی ہے, مجھے بہت اس میں انکریج کیا گیا ہے. اور یہ جو ہیں کوئی 14 کتابیں ہیں نثر میں. تو بس یہ این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشد خدائے بخشندہ. اور آپ کو
جوش ہونا چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے. جب آپ پڑھنے لگتے ہیں ذہن تخلیقی ہو جاتا ہے. جب ذہن تخلیقی ہو جاتا ہے تو جملے از خود بننے لگتے ہیں. آپ بناتے نہیں. جب تک آپ جملے بناتے رہیں گے تو وہ بس یوں ہی بنتے جائیں گے, وہ بات نہیں بنے گی. بس ایسا ہونا چاہیے کہ چیزیں تخلیق ہو رہی ہوں. سر ہسٹری میں پڑھا ہے کہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں, ان کو کہا گیا کہ آپ بہت بڑے شاعر ہیں, تو انہوں نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ میں شاعر نہیں ہوں, مجھ پہ تو شعر نازل ہوتے ہیں. میری نوائے پریشاں کو شاعری نے سمجھ, میں ہوں مہرا میراث درون میخانہ. تو سر آپ پہ شعروں کا کیا صورتحال ہے؟ محنت کرنا پڑتی ہے یا بس نازل ہوتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک عجیب سی بات ہے. یہ شاعر جب کوئی لکھ رہا ہوتا ہے کچھ وہ سوچتا بھی ہے, کبھی از خود اچھا شعر ہو جاتا ہے, کبھی بہت کوشش کریں تو ایسا شعر بھی نہیں ہوتا کہ ہم اسے شعر کی کتاب میں شامل کریں. تو ایک اس میں اگر آپ نے ورڈزورتھ کو پڑھ رکھا ہے, ورڈزورتھ نے یہ کہا تھا کہ آپ جب چیزوں کو دیکھتے ہیں نا شعوری طور پہ, وہ آپ کے لاشعور میں چلی جاتی ہیں, اور لاشعور میں جا کر وہ پختہ ہو جاتی ہیں, جہاں پختہ ہو کر پھر وہ ذہن شعور میں آ جاتی ہیں آل آف اے سڈن. کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اسپونٹینیس اوور فلو اور پاورفل فیلنگس نے کہا تھا, بٹ ریکلیکٹڈ ان ٹرینکویلٹی. اٹس ناٹ آل آف اے سڈن. وٹ ایور وی سی دیٹ گیٹس ٹو آور مائنڈ, ٹو آور ہارٹ, اینڈ دین اٹ میچورز اوور دیئر. اٹ اٹین اسٹرینتھ فرام دیئر. یہ انگریزی کا سبجیکٹ چونکہ میرا بنیادی سبجیکٹ ہے تو اس لیے اسی سے آپ نے شہرت پائی, اسی سے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق سے بھی نوازا. یہ وہ رزق آپ کی. سر جو امریکن رائٹر ہیں ہیلن کیلر, ان کو بھی سر آپ نے پڑھا, کیا ان کے بارے میں سر آپ کیا کہیں گے؟ ہیلن کیلر ایک بہت بڑی شخصیت تھی. میں نے کتاب لکھی ہے ہیلن کیلر پہ ایک, جہان ماہ پرویں. اس میں نے لوئی بریل کو لکھا ہے کہ بارے پوری لائف لکھی ہے اس کی, وہ جس نے یہ بریل ڈسکور بنائی تھی بلکہ ایجاد کی تھی. اور ہیلن کیلر کو, یہ بڑے لوگ تھے, بڑے محنتی لوگ تھے یہ. لیکن ان لوگوں کے پاس کچھ سہولتیں, مثلا ہیلن کیلر کے پاس تو بہت سہولت تھی. وہ بڑے ایک فوجی کی بیٹی تھی, ایک اسے مل گئی ایک ٹیچر جو راؤنڈ دا کلاک اس کے پاس ہوتی تھی. این سلیون غالباً نام تھا. ہاں جی این سلیون. جی. تو ہم تو چھوٹے چھوٹے شہر میں تھے, ہمیں اس طرح کی سہولتیں حاصل نہیں تھیں. اس لیے میری کاوشیں, مجھے کہنے دیجیے, کسی دنیا کے کسی نابینا کی کاوشوں سے کوئی کم نہیں ہے. لیکن یہاں اتنی چونکہ ذرائع ابلاغ بھی نہیں ہے, اتنی ریکگنیشن بھی نہیں ہے. لیکن ایک ریکگنیشن یہ ضرور ہے کہ میں مطمئن ہوں کہ مجھ سے کچھ زندگی میں چھوٹی موٹی چیز ہو گئی ہے جو میرے مرنے کے بعد بھی شاید باقی رہے گی. سر اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. آپ تو ہمارا سرگودا کے بہت قیمتی اثاثے ہیں. سر اپنا سر کوئی پسندیدہ شعر سنائیے گا سر. ہاں, ایک شعر تو آپ نے میرا پسندیدہ پڑھی دیا, تیرے وجود کی نس نس سے آگ جاگے گی اگر ذوق تماشا نظر کی بات نہ کر. اور منزلوں کی بات چھوڑو کس نے پائی منزلیں, منزلوں کی بات چھوڑو کس نے پائی منزلیں, ایک سفر اچھا لگا ایک ہم سفر اچھا لگا. ویل ڈن سر. سر یہاں پہ بڑے ادبی مقابلہ جات بھی ہوئے, شعر و شاعری کے مقابلہ جات بھی ہوئے. جب آپ گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے تھے, پنجاب یونیورسٹی میں آپ پڑھاتے تھے, تو کتنے مقابلہ جات میں آپ نے بھی سر اپنا کلام پیش کیا؟ نہیں, میں نے کسی مقابلے کے لیے کبھی اپنے آپ کو پیش نہیں کیا. نہیں سر, مقابلے کے لیے نہیں, ویسے ایک جنرل پارٹیسپیشن جو ہے سر. وہ تو میں پڑھتا رہا ہوں, جب مشاعرے سارے سرگودا میں میرا خیال میں شروع میں تو 15-20 سال سارے مشاعرے ہی پڑھتا رہا ہوں. اب لاہور گیا, وہاں میں نے کوئی ادبی محفل نہیں چھوڑی تھی, بلکہ میں اپنے گھر پہ ہر مہینے مشاعرہ کراتا تھا. میرے گھر پہ ہوتا تھا جوہر ٹاؤن لاہور میں. سر کتنی جو ہیں وہ شعر و شاعری کی کتابیں آپ لکھ چکے ہیں, کتنی جو نثری کتابیں شعر و شاعری کی میں لکھ چکا ہوں؟ 10. ایک نعتیہ مجموعہ ہے ان 10 میں. ایک پنجابی کی کتاب ہے نا عشق نو لیکا نامی, اور ایک انگریزی کی بھی میری کتاب ہے شاعری کی, لفظ نو کرائم. تو باقی کتابوں کے نام جو ہیں وہ ایک ہم سفر اچھا لگا, ابھی زندگی کا جواز ہے, سائل تشنہ, سوال, بہت سارے نام ہیں. تو یہ لکھے. پھر میں نے ڈپریشن پر ایک کتاب جو کہ بڑی پڑھی گئی ہے. اور ایک اور میری کتاب جس نے بڑی مقبولیت حاصل کی ہے
وہ ہے اقبال بہادر اقبال. یس سر, بہت اعلیٰ. وہ بہت پڑھی گئی ہے کیونکہ میں نے اقبال پہ جو مقالات تھے میرے ان کو کیا. میرا جو سبجیکٹ تھا نا یہ تھیسس اس میں ایم فل میں, وہ تھا دا امپیکٹ آف رومانٹک پوئٹس اوور اقبال, اور پی ایچ ڈی میں تھا دا امپیکٹ آف برٹش پوئٹس اوور اقبال. تو وہ بنتا انگریزی کا ہے کیونکہ وہ سارا انگریزی کا تھا, لیکن چونکہ وہ علامہ اقبال یونیورسٹی نے دیا تھا, وہاں کوئی پروویژن یہ تھی نہیں انگریزی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری دینے کی, لیکن میرا سارا کام انگریزی کا ہی ہے اس میں. سر تھوڑا سا اپنے بچوں کے بارے میں بتائیے گا. میرے 3 بچے ہیں. ایک بیٹا تابش ہے, وہ اللہ نے اسے بہت کامیابیاں دی ہیں. وہ انجینئرنگ اس نے کی تھی, میکینیکل انجینئرنگ. تو اب وہ فوجی فاؤنڈیشن میں ہے. فوجی فاؤنڈیشن کی 3 جو فیکٹریز ہیں سیمنٹ کی, ان کا وہ پلانر ہے, اور اسلام آباد میں ہوتا ہے. تو ایک بیٹی میری انگریزی میں اس نے کیا تھا, تو وہ اب لاہور میں گورنمنٹ کالج لاہور ماڈل ٹاؤن میں انگلش پڑھاتی ہے. ایک بیٹی میری یہاں سرگودا میں پڑھاتی ہے, اسکول میں پڑھاتی ہے وہ. تو 2 بیٹیاں. اب میرا ایک پوتا ہے شایان, وہ 3rd ایئر میں ہے اس میں ایم بی بی ایس کی 3rd ایئر میں. کون سے سر, کہاں؟ راولپنڈی میڈیکل کالج. یس. اور ایک میری نواسی ہے, وہ تو ڈاکٹر ہو چکی. ماشاءاللہ. وہ پہلے نیازی میڈیکل میں پڑھاتی رہی, اب اس کی شادی ہو گئی, اب وہ فیصل آباد. سر ظاہر ہے پوری فیملی کے لیے بارش کا پہلا قطرہ آپ ثابت ہوئے. اللہ تعالیٰ نے پھر بڑا نوازا. آپ کے والد صاحب سے بلکہ یہ سلسلہ چلا, وہ خود ٹیچر تھے, پھر مطلب ہائیلی ایجوکیٹڈ فیملی, اور یہ سلسلہ مزید انشاءاللہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. سر کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان, لیکن پھر بھی کم نکلے. سر بہت کم لوگوں کو پتہ ہے سر, آپ ایک عظیم ٹیچر, ایک عظیم جو ہیں وہ الحمدللہ شاعر, ایک عظیم جو ہے وہ نثر نگار, ہر لحاظ سے جتنی بھی کوالٹیز جو ہیں, a lot of adjectives can be given to you سر. تو سر یہ سنگنگ کا تھوڑا سا یہ بتائیے گا, یہ گلوکاری کی طرف کیسے ہے؟ شاعر گلوکاری ہوتا ہے, موسیقی اس کی روح میں ہوتی. تو میں نے اس میں تھوڑی کوشش کی ہے شاعری, کچھ اپنی دھن میں بعض کا ترتیب دے لیتا ہوں, لیکن وہ ٹائم نکلتا نہیں ہے. پہلے میں نے شروع میں تو بہت محنت کی, بہت سی غزلوں کی تو کمپوز میں اب بھی کر لیتا ہوں. تو یہ شوق تھا مجھے شروع سے. سر کسی بڑے پلیٹ فارم پہ آپ نے پرفارم کیا؟ میں گھبراتا نہیں ہوں کہیں پرفارم کرنے سے. سر اگر آپ چاہیں تو ایک آدھ شعر آپ گنگنا سکتے ہیں سر. یہ تو دینا یار, ادھر ہارمونیم دینا. اوکے سر. سر کا ہارمونیم بھی ہے معزز ناظرین, اور وہ پورے جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے ساتھ وہ آپ کو اپنا جو ہے کلام جو ہے وہ ایک آدھ شعر اس کا سنائیں گے. تو میں سر کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں, آج انہوں نے اپنا بڑا قیمتی ٹائم جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے, اور آج میں ان کے گھر پر حاضر ہوں, اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک آدھ شعر جو ہے وہ اس کا گنگنائیں گے اپنی غزل کا. سر اپنی غزل ہے نا؟ جی میری اپنی غزل ہے. جی. کسی نے لاکھ سمجھایا یہ کافر دل نہیں مانا, مجھے خود بھی خیال آیا, مجھے خود بھی خیال آیا یہ کافر دل نہیں مانا. دلوں کی اپنی منطق ہے, دلوں کی اپنی منطق ہے, دلوں کو کون سمجھائے. پلٹ جاتی میری کایا, پلٹ جاتی میری کایا یہ کافر دل نہیں مانا.
سر لاٹ آف تھینکس سر. اللہ تعالیٰ نے آپ کے گلے کے اندر اتنا سر جو ہے وہ اور درد جو ہے وہ خاص طور پر رکھا ہے, اور پرٹیکولرلی جو جتنے بھی غزل گائک ہیں وہ شاعروں کے محتاج ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں بھی خود کفیل کیا ہے. آپ اپنی غزلیں جو ہیں وہ گاتے ہیں, اور بہت اچھا جس لیول پر سر آپ نے جو ہے وہ پرفارم کیا ہے. میں تو ریئلی میرے پاس میں تو میں اس میں بھی آپ کو کوئی ایوارڈ سر دوں سر. تو آپ اپنے شاگردوں کو سر کوئی پیغام, اہل سرگودا کو, نابینا حضرات کو کوئی پیغام, اور جو عام لوگ ہیں ان کے لیے بھی سر اپنا میسج جو ہے وہ بتائیے. ہمت نہ ہاری ہے. اگر مشکلیں آئیں ہیں تو انہیں صرف اپنی جزو حیات سمجھی کہ آنی ہوتی ہیں. انسان وہی ہے جو مشکلوں کو جھیل کر مسکرا کر آگے بڑھتا چلا جائے. خواہ وہ نابینا, اس میں نابینائی اور بینائی کا کوئی تعلق نہیں ہے. قوت ارادی کا, مستقل مزاجی کا, ڈیڈیکیشن کا, رہنمائی کا اور خود احتسابی کا بڑا دخل ہوتا ہے. اگر آپ میں یہ چند صفات اللہ دے دے یا خود تخلیق ہو جائیں تو پھر مشکلوں کے پہاڑ رائی بن جاتے ہیں, کوئی مشکل باقی نہیں رہتی. مجھے کوئی مشکل نظر نہیں آتی. اب میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں, اور آپ جیسے پیارے بچوں کا ممنون ہوں کہ آپ مجھے اتنی محبت کرتے ہیں. جی بہت شکریہ معزز ناظرین. آپ نے فخر سرگودا, شاہینوں کے شہر سرگودا کے عظیم بیٹے پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال صاحب کا انٹرویو جو ہے وہ سنا, اور میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں, اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے, اور یہ اسی طرح جو ہے وہ شاعری کرتے رہیں, نثر نگاری کرتے رہیں, اور اپنا جو ہے وہ پڑھاتے ہیں اپنے شاگردوں کو, اسی طرح تعلیم کے فیض سے جو ہے وہ فیض یاب جو ہیں وہ کرتے رہیں. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا. اس کے ساتھ ہی منظور شہزاد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.